नाज़रीन गिरामी, इस्लाम क्यों, दूसरा मज़हब क्यों नहीं, सिर्फ अल्लाह क्यों, दूसरा खुदा क्यों नहीं। बड़े ही अजीब लोग हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को भी ख्वार किया है और पूरी दुनिया में ऐसी ग़िलाज़त और भयानक तबसरे इन्होंने शेयर किए हैं जिसकी इंतहा नहीं है। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं, वीडियो के एंड पे मैं इस पे 20 लॉजिकल जवाब लेके आता हूँ। इस पे भी आया हूँ लेके, आपको नई बातें मिलेंगी इंशाल्लाह अज़ीम, ज़रूर देखना। मेरा नाम कैलाश माने है। मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए। माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मज़हब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए। मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं ईसाई रहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरी मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी। और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रअद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल्ल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है। यानी अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 एंड 6, कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में, सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, 52 में, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़्ज़ुमर सूरा नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में, कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है। अल्लाह के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल। बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है। जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है
کہ یہ کتاب کے اندر ملاوٹ آنے کے باوجود پھر بھی ہر مذہبی کتاب میں توحید ہے، ہر مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے. تو میں کہتا ہوں غیر مسلمان سے اور مسلم سے بھی کہ آپ مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے. کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو خدا میں مانتا ہے، اسے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا ماننے کے لیے کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے. ہندو کہیں گا وید 100% خدا کی ہے، کرسچن کہیں گا بائبل 100% خدا کی ہے، مسلمان کہیں گا قرآن 100% خدا کا ہے. نو پرابلم. تو میں کہتا ہوں جو بھی چیز یہ مذہب کی کتابوں میں یکساں ہے وہ چیز پہ ہم عمل کریں. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں یکسانیت ملتی ہے کہ خدا ایک ہے. دوسری یکسانیت ملتی ہے کہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں، سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں، ان دا بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14. میں کہہ سکتا ہوں کتنے حوالے بائبل میں جس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طریقے سے ہم جب ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8 تک، بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 10 to 27. اس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 31، یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 55. آپ اگر پڑھیں گے کنٹب سکتا اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 114 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اور میں 100 سے زیادہ حوالے دے سکتا ہوں صرف ہندو مذہب کی کتابوں میں جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آپ اگر کلکی پرانا پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کلکی اوتار آخری پیغمبر، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ماں کا نام لکھا ہے سمتی، سمتی کی معنی امن، عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے آمنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو یاس مینس خدا کا بندہ، ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں عبداللہ. وہ تھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کا. لکھا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے ایسے شہر میں جس کا نام ہے امن جو مکہ ہے. وہ پیدا ہوں گے اس گروہ میں جو چیف ہوں گے مکہ کے. اور آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے تھے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوں گے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کے لائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کے 4 قریب دوست ہوں گے، 4 خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں اللہ بھی پیس ود دم آل. اس طریقے سے ڈیٹیل لکھا ہے کہ وہ 12ویں تاریخ مہادو میں پیدا ہوں گے جو 12ویں ربیع اول ہے. ان کو بشارت ہوئیں گی، سب سے پہلی بشارت ہوئیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں، وہ ہے غار ہیرا. اور وہ بعد میں مائگریٹ کریں گے نارتھ ورڈ اور واپس آئیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے مدینہ، نارتھ ورڈ واپس آتے. میں فل ایک تقریر کرنے والا ہوں لکھنؤ میں 2 ہفتے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مذہب کی کتابوں میں. تو میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ کو اچھا ہندو بننا ہے تو آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا. ناتسیہ پرتیما استی، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، اس خدا کا کوئی بت نہیں، اس خدا کی کوئی تصویر نہیں، اس خدا کا کوئی اسٹیچو نہیں. آپ کو ماننے پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو ماننے پڑے گا کہ جو تعلیمات یہ آخری پیغمبر دیں گے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا. تو میں کہتا ہوں آپ اچھا ہندو بنو، اچھا ہندو بنیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، آپ کو اچھا مسلم بننا ہی پڑے گا. اسی طریقے سے ایک اچھا کرسچن کو اگر کرسچن بننا ہے اس کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا. اس کو ماننا پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، اسے ماننا پڑے گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ آٹومیٹکلی آپ کو اگر مسلم نام سے نفرت ہے تو مسلم نام مت لو، لیکن آپ اپنی ساری خواہشیں اللہ اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلو اور آپ سب سے اچھے انسان بنیں گے. انشاءاللہ ضرور اچھا ہندو تو بنو. بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
آپ اچھا ہندو بن کے صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آج آپ اگر سچے ہندو ہیں اور اپنے ہندو دھرم کی کتابوں میں عمل کرنا چاہتے ہیں، میں نے اتنے حوالے دیا، تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے، ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے؟ ہاں مانتا ہوں. مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں مانتا ہوں. مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں سر آپ آپ نے کہا. مانتے کہ کل کی اوتار آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ سر میں ابھی پڑھوں گا. بالکل صحیح. اب پڑھ کے اگر مطمئن ہوئیں گے تو پھر مانیں گے کہ نہیں؟ ہاں مانے گا. کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ 1 دن چاہیے تو کل پڑھ سکتے، 2 دن چاہیے تو پرسوں پڑھ سکتے. ایک 2 دن 2 دن. اچھا، پرسوں میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. مائک نمبر 3، اگر وہاں کوئی نان مسلم سسٹرز ہوں تو ان کو موقع دیا جائے. جی سر میں دیپتی انگ ہے. مجھے قرآن میں کی بہت باتیں اچھی لگتی ہے اور اس میں سے بہت کچھ سیکھ ملتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اسلام قبول کرنا چاہیے اور اسلام مجھے اچھا لگتا ہے. بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھ چکی ہے، بہت سے باتیں اچھی لگتی ہے قرآن مجید، اسلام پسند کرتی ہے، تو مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ پسند کرتی ہے قرآن مجید کے تعلیمات کو اور اسلام پسند ہے تو بے شک آپ کو قبول کرنا ہی چاہیے. اگر پسند نہیں کرتی تو نہیں کرنا چاہیے. اگر پسند کرتی قبول کرنا ہی چاہیے. تو ہی آپ عملی طور کے اوپر، صحیح طور کے اوپر اسلام سے محبت کر سکتے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ نہیں سر ایسا کچھ نہیں، لیکن سر نہیں، آپ اگر قرآن مجید پڑھ چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لکھا آپ اس کے پسند ہے، تو پسند ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. سر یہ برابر. لیکن سر میں اعظم کیمپس میں ادھر 3 مہینے ہوئے میں نے ایڈمیشن لیا ہے. تو فرینڈ سرکل میں سب میرے فرینڈ سرکل ہے، تو بہت سارے مومیڈین فرینڈس ہیں میرے. تو ایسا کچھ نہیں، پہلے تو نہیں تھی لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ادھر آنے کے بعد مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اس کے بعد سر اچھا لگا اور بہت کچھ لائف میں سر کچھ بہت سیکھ ملتی ہے اس سے. تو اچھا لگتا ہے قرآن مجھے. میں آپ سب کو اگر آپ بولتی کے ہوں بہت سے فرینڈ مسلمان ہیں، صحیح لفظ مسلمان ہے، محمدن صحیح لفظ نہیں ہے، مسلمان صحیح لفظ ہے. سوری سر. اگر آپ اعظم کیمپس میں آ چکے ہیں، ایڈمیشن لے چکے ہیں، آپ کے بہت سے سہیلیاں اگر مسلمان ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جو مسلمان میں چیزیں اچھے ہیں، تو اسلام میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے. اسلام میں کوئی بھی کسی کو مسلمان زبردستی بنا ہی نہیں سکتا، یہ حرام ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کو اعظم کیمپس کے باہر نہیں نکالیں گا. جناب پی اے انعامدار صاحب بھی ادھر ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو اعظم کیمپس کے باہر نکالیں گے. اور اس کیمپس میں ماشاءاللہ بہت سے غیر مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مذہب صحیح مذہب ہے اور آپ اپنے پرانے کتاب پڑھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں، اور آپ کے ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر، آخری اوتار جو آنے والا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ پیغام قرآن میں موجود ہے اور اللہ کے آخری رسول کے حدیث میں موجود ہے، تو آپ اگر اپنے پرانے کتاب وید پہ عمل کرنا چاہتی ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پیغام صحیح ہے، تو آپ کو اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے. اگر آپ کو وقت چاہیے، وقت لیجئے، 1 دن لیجئے، 2 دن لیجئے، وہ بھائی کو 2 دن چاہیے، 2 مہینہ لیجئے. بٹ جب آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ مذہب صحیح ہے، یہ طریقہ جینے کا صحیح ہے، تو آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. تو ہی اصلی طور پہ لوگ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کتاب اور اس دین سے محبت کرتے ہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 1 سے کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھائی کھڑے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ سوال کریں. My name is Gore RP. My question is, what is the position in Quran on child adoption? ایک مسلم چائلڈ اڈاپٹ کر سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں چائلڈ اڈاپشن جائز ہے کیا نہیں، کہ اسلام میں ایک چائلڈ کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی مسلمان اناتھ بچے کو لینا چاہتا ہے اور اس کو باپ کا پیار، ماں کا پیار دینا چاہتا ہے، بے شک الاؤڈ ہے. تو
تو اسلام میں اناتھ بچے کو گھر دینا، ماں کا پیار، باپ کا پیار دینا بالکل اچھی بات ہے اور اس کو انکریج کیا ہے، لیکن لیگل اڈاپشن الاؤڈ نہیں ہے۔ لیگل اڈاپشن کا مطلب جس طریقے سے میں نے کہا کہ ماں کا پیار دے سکتے ہیں، باپ کا پیار دے سکتے ہیں، لیکن اگر نام دیں گا تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ کوئی اناتھ کو باپ کا پیار دیتے، بے شک جائز ہے، اچھی بات ہے، انکریج کیا گیا ہے، ماں کا پیار دیجئے، گھر میں لاؤ، لیکن اس کو لیگل نام نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کئی مسائل آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر لوگ جب یتیم بچے کو گود لیتے ہیں، ایک عام وجہ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ جب کوئی یتیم بچے کو گود لیتے، ہو سکتا ہے کہ چند سال بعد وہ کپل، وہ جوڑے کو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک لڑکے کو گود لیتا ہے، جب لڑکا بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، 18 سال 20 سال کا، کیونکہ وہ اس کا جناوا بیٹا نہیں ہے، اسلام میں حجاب ہے۔ اگر کوئی نامحرم کوئی بالغ لڑکے کے سامنے آتی ہے، حجاب کرنا فرض ہے۔ تو اس کے اندر جب بیٹا بڑا ہوگا تو اس کو ماں کے ساتھ حجاب کرنے پڑے گا۔ تو پہلے سے اگر بیٹے کو بول لیں گے کہ میں آپ کا اصل والد نہیں ہوں، اصلی والدہ نہیں ہوں، اور اس کو پیار دو، بے شک الاؤڈ ہے۔ لیکن لیگل اڈاپشن میں اور کئی پرابلم ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ایک انسان مرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد، اس کی وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے، اور بٹوارا میں کرائٹیریا دیا گیا قرآن میں، قرآن مجید میں لکھا گیا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس طریقے سے جائیداد، کس طریقے سے وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک انسان، ایک آدمی مرتا ہے، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو اس کے بیوی کو ملتا ہے 1/4 حصہ۔ اگر اس کے اولاد ہے تو ملتا ہے 1/8واں حصہ۔ اسی طریقے سے اگر ایک عورت مرتی ہے، اگر عورت کے کوئی بھی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو ملتا ہے آدھا حصہ۔ اگر اولاد ہے تو شوہر کو ملتا ہے 1/4 حصہ۔ تو اگر ہم لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو فوراً آپ کے بیوی کو آدھا حصہ کم ملے گا۔ تو اسلام میں اگر آپ بچے کو گود لیتے ہیں، آپ گود لے سکتے ہیں، لیکن لیگل اڈاپشن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں باقی رشتہ دار سے ناانصافی ہوں گی۔ لیکن اسلام میں اس کا بھی حل ہے۔ اگر آپ کس کو گود لیتے ہیں، لیگلی نہیں، لیکن پیار دیتے ہیں، کوئی یتیم کو لیتے، اسلام میں اجازت ہے کہ 1/3 حصہ آپ کے وراثت کا آپ کسی کو بھی غیر رشتہ دار کو دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو ماں کا پیار، باپ کا پیار دیتے ہیں، والد والدہ کا پیار دیتے ہیں، اور اگر آپ کے وراثت میں حصہ دینا چاہتے ہیں تو میکسیمم آپ 1/3 دے سکتے ہیں۔ لیکن وداؤٹ مینشننگ اگر آپ لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو آپ کے باقی رشتہ دار، وہ کئی رشتہ داروں کی جو ان کو شیئر ہونا چاہیے وہ مل جاتا ہے آدھا۔ تو اس میں دیر از انجسٹس ڈن۔ تو اس کے وجہ سے، حجاب کی وجہ سے، انجسٹس کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے لیگل اڈاپشن از ناٹ الاؤڈ۔ لیگل گود لینا الاؤڈ نہیں، لیکن اگر آپ کسی کو ماں کا پیار، باپ کا پیار دینا چاہتے ہیں، اس کو گھر دینا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ Sure. Yadi legally, if he cannot adopt a child, if a Muslim cannot adopt a child legally, तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए। आज के तारीख में यदि लीगली अडॉप्शन करना वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है तो इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंज, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं, अभी تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں بہت مزہ آیا مجھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک یونیک کلپ ہمارے سامنے یہ لگا تھا۔ اسلام واحد مذہب ہے جو اللہ کو ایک بے مثال اور بلا شراکت مانتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ صرف اسلام کیوں مانیں، دوسرے مذاہب کیوں نہ مانیں، جو ہم بات کرتے رہتے ہیں، تو نہ اس میں خدا انسان بنتا ہے نہ انسان خدا بنتا ہے۔ یہ ایک یونیک بات ہے۔ ہندو مذہب کے اندر جی انسان خدا بن گیا، نعوذ باللہ، یا پھر انسان خدا کے روپ میں آ گیا، نعوذ باللہ۔ قرآن اعلان کرتا ہے قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے۔
یہ عقلی طور پر بھی سب سے سادہ اور خاص تصور ہے۔ دوسری بات، قرآن واحد آسمانی کتاب ہے جو آج تک لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ کس مذہب کی کتاب اپنے اصل متن میں باقی نہیں ہے؟ کسی بھی مذہب کی کتاب اپنے اصل مذہب میں باقی نہیں ہے۔ قرآن نے خود اعلان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محفوظ کتاب محفوظ دین کی دلیل ہے۔ یہ ہے آپ کو بتانے کا مقصد کہ آپ اسلام کو جوائن کیجئے۔ اسلام کسی ایک نبی تک محدود نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب پر ایمان فرض ہے۔ یہ آفاقی پیغام کسی اور مذہب میں نہیں ملتا، لہذا اسلام تمام مذاہب کو جوڑنے والا دین ہے کہ وہ باتیں جو اسلام اور دوسرے مذاہب میں ایک جیسی ہیں، قرآن میں حکم ہے ان باتوں پہ عمل کرو کیونکہ وہ اسلام کی باتیں ہیں۔ نمبر 4، اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ رہبانیت نہ جبری ترک دنیا نہیں، کھانا، شادی، تجارت سب حلال دائرے ہیں، یہ متوازن نظام زندگی ہیں۔ آگے، اسلام صرف عبادت نہیں سکھاتا، معیشت، سیاست سب میں رہنمائی دیتا ہے۔ کوئی اور مذہب مکمل سسٹم نہیں دیتا، اسی لیے اسلام عملی دین ہے۔ آگے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ قرآن نے اعلان کیا، خاتم النبیین، آخری نبی، لہذا آخری ہدایت اسلام میں مکمل ہوئی ہے۔ اسلام اندھی تقلید نہیں سکھاتا، قرآن بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ افلا تعقلون بار بار آتا ہے، یہ دین عقل کو بیدار کرتا ہے۔ اور اسلام نے معاشرے سے شراب، زنا، سود کا خاتمہ کیا، یتیم عورت اور غلام کے حقوق دیے۔ تاریخ گواہ ہے یہ انقلاب کسی مذہب نے نہ دیا، یہ عملی اصلاح کا دین ہے۔ اسلام کسی قوم یا نسل تک محدود نہیں، عرب، عجم، گورے، کالے سب برابر ہیں۔ حج میں عملی مساوات نظر آتی ہے، یہ واحد عالمی مذہب ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، پچھلے مذاہب محدود وقت کے لیے تھے، اسلام قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس کی تعلیمات ہر دور میں قابل عمل ہیں۔ یہ آخری محفوظ ہدایت ہے، یاد رکھیے گا۔ دوسرا جو سوال تھا یہاں پر یہ کہ ایک خدا کی عبادت کیوں کرے، دوسرے خداؤں کی عبادت کیوں نہ کرے؟ کائنات میں کامل نظم ہے، اگر کئی خدا ہوتے تو ٹکراؤ ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا یا دو خدا ہوتے تو یہ آپس میں اختلاف کرتے اور زمین پر کا نظام، کائنات کا نظام فساد برپا ہوتا۔ زمین پر فساد نہیں ہے، یہی ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک خدا ماننا سب سے سادہ تصور ہے، کئی خدا ماننا پیچیدگی اور تضاد پیدا کرتا ہے۔ عقل سادگی کو ترجیح دیتی ہے، لہذا توحید ہی معقول چیز ہے۔ اگر خدا کئی ہوں تو اختیار تقسیم ہو جائے گا، محدود اختیار والا خدا نہیں ہو سکتا۔ اصل خدا وہ ہے جس کا اختیار مکمل ہے، مکمل اختیار صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، انسان ایک ہی مرکز کی طرف رجوع چاہتا ہے، اگر کئی خدا ہوں تو دعا کس سے مانگیں گے؟ توحید انسان کو یکسوئی دیتی ہے اور یہ نفسیاتی سکون بھی ہے، اور ایک خدا ماننے کی وجہ سے جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، ہر انسان مشکل میں ایک ہی خدا کو پکارتا ہے، سمندر میں ڈوبتا شخص کئی خداؤں کو نہیں پکارتا، یہ یاد رکھیے گا، یہ فطرت کی گواہی ہے، فطرت کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب نے ایک ہی خدا کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ برہمن جو ہیں وہ ہندو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کی دعوت دی، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک خدا کی دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں، کرسچنز، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خدا کی دعوت دی۔ ہم مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی دعوت دی۔ آگے دیکھیے گا کہ کسی نبی نے متعدد خداؤں کی تعلیم نہیں دی، یہ تاریخی تسلسل ہے، اسلام اسی اصل دعوت کا تسلسل ہے۔ ایک خدا کے سامنے جواب دہی واضح ہوتی ہے، کئی خدا ہوں تو حساب کا نظام مبہم ہوگا۔ انصاف کے لیے ایک حاکم ضروری ہے، یہ عدل الہی کا تقاضا ہے۔ ایک معبود ہونے سے عبادت میں توجہ کامل رہتی ہے، کئی معبود ذہنی انتشار پیدا کرتے ہیں، توحید عبادت کو خالص بناتی ہے، یہ روحانی پاکیزگی ہے۔ جہاں بھی شرک پھیلا، ظلم اور طبقاتی نظام آیا،
جہاں توحید آئی، مساوات اور عدل آیا، تاریخ اس کی گواہ ہے، توحید انسانی آزادی کا سبب ہے اصل میں۔ اچھا، قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی یا فاعبدنی، کہ خالق خود اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اکیلا ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو۔ اس کے بعد کسی دلیل کی کمی نہیں رہتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ساری ویڈیو میں کہ ایک ہی مذہب اسلام، ایک ہی خدا وہ اللہ تعالیٰ، اور یہ صحیح چل رہا ہے، صحیح چلتا رہے گا اور صحیح چلتا آیا ہے، باقی سب غلط چلتے آ رہے ہیں، غلط ہیں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔